बाब नंबर 3। ससुराल। मुसहरी पर पड़े हुए मुझे यूं लगा जैसे गोश्त का कोई पहाड़ मेरे ऊपर उतर आया था। मल्लाह एक रोशन सुबह अपनी सलामती और नफ़ा की उम्मीद लिए समुंदर में निकला। बादल अचानक गंभीर होते हुए आपस में टकराए। गज़बनाक काली घटाएं बरस उठीं। बिजली की चमक और तूफ़ानी कड़क ने वसी और इस हद्दे निगाह तक फैले हुए पानी को जैसे वहशी कर दिया। उसका जोश और हुजम बढ़ गया। ऊपर वाला शोर तो था ही, नीचे उससे भी ज़्यादा हंगामा था। हवा में पुख्तगी थी, फरार और नजात की राहें मसदूद। कोई नहीं, कहीं नहीं, कुव्वते इरादी ने बामुश्किल मुझे ज़िंदा रखा। सुबह के अलार्म की कूक और घंटियों की आवाज़ सुनते ही मैं किसी खौफजदा परिंदे की मानंद छलांग मारते हुए उठ खड़ी हुई। उस रात क्या ये नींद का आलम था या एक तरह की मौत थी जो मुझ पे तारी हुई। वो एक तकरीब थी जिसे सब ने मिलजुल कर मनाया था। मेरे चाहने वालों और प्यारों ने इसके इंतज़ार में गीत गाए और रक़्स किए। मुझे कई रोज़ पहले से इसके लिए बनाया संवारा और हर अंदाज में चमकाया भड़काया गया था। क्यों? किसी जादूगरनी की तरह दिल मोह लेने के लिए और अपने ऊपर इस वहशत, दीवानगी और बर्बरियत को दावत देने के लिए। अब यह सब कुछ शैतानी खेल दिखाई दे रहा था। तैयारियां, रसूमात, तकरीब और कुर्बानी। मुझे ज़मीन के एक देवता की भेंट चढ़ा दिया गया था। मुआहदे में मेरी ज़िंदगी लिख कर दे दी गई। मज़हब की निशानज़दा शराइत पे ख़ानदानी और समाजी रवायात की मोहर लग गई। सुहाग रात इस मुआहदे की पहली सुबह थी। क्या इसे दुनिया के हर कोने में यूं ही बार बार दोहराया जाता था? क्या माँ पे भी यही सब कुछ गुजरा था? मैं अंदर ही अंदर सिसक रही थी। उसने पूछा, तुम नमाज अदा करती हो? मैं दुबक गई। मैं दुखी और खौफजदा थी। इन दोनों में कौन सी कैफियत बदतर थी मैं नहीं जानती। कभी कभी मेरे इस एतराफ़ ने खुद मुझे शर्मिंदा कर दिया। नमाज से गफलत का कभी कोई जवाज़ नहीं हो सकता। हम बिस्तरी के बाद गुस्ल किया करो और बाल बाल धो लिया करो। ख्वाबगाह से नापाक हालत में बाहर निकलना हराम है। इस हालत में तुम जिस चीज़ को छुओगी उसे पाक करना पड़ेगा। उसने तनबीह की। मैं लड़खड़ाती हुई गुस्लखाने में गई। शावर के नीचे खड़े खड़े मेरी हिचकी बंद गई। माँ की याद में सिसकियाँ भरते हुए मैंने अपने दुखते बदन को टटोला और उसे थपथपाया। इस पे क्या कुछ बीत गया था। माँ, प्यारी माँ, क्या तुम जानती हो तुमने मुझे कहाँ भेजा है? मैं चलाई वहशत के आलम में गुस्ल के दौरान बदन रगड़ते हुए मुझे कभी दीवानावार अपने ऊपर प्यार आता और कभी अफसुर्दगी मिली नफ़रत इसकी जगह ले लेती। बारी बरकम ब्रोकेड का वो जोड़ा जो मेरे लिए तैयार किया गया मेरे लिए अपनी ज़बाइश और शान खो चुका था। जवाहरात पत्थर दिखाई दे रहे थे। बदन खुश्क करते हुए भी मैं रो दी। जोड़े और बगनाव संगार ने मुझे एक बार फिर दुल्हन बना दिया। वो कमरे से जा चुका था। उसकी बहन अंदर दाखिल हुई। उसने खून के धब्बों वाली बिस्तर की चादर उठाई और चल दी। ये मेरे कवारपन का सबूत था। शर्मिंदा सी होकर मैं वहीं बैठ गई। मेरे सामने दूध का गिलास, फ्राई अंडा, मुर्ग का सालन और पराठा पड़ा था, लेकिन मैं कुछ भी ना खा सकी। मैंने नीम तारीक मनहूस कमरे पर निगाह दौड़ाई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वहाँ बिस्तर की जगह एक चौड़ी सी कब्र थी। मुसहरी का बुलंद सरहाना लोहे मज़ार की तरह था। उसकी नाजुक कशीदाकारी ऐसी थी जैसे मेरा कतबा लिखा हो। चौपायों के नक्श वाला कालीन मज़हब खाना लग रहा था। दीवार के साथ सुर्ख रंग के सोफ़े और कुर्सियाँ थीं। उनके सामने रखे मेज़ पे गुलाब के हार पड़े पड़े मुरझा रहे थे, जैसे एक रोज़ पुराना कोई मुर्दा हो। मेरी ननंद तूफ़ान की तरह अंदर आई। आओ चलो, अम्मा साईं तुम्हारी मुंतज़िर हैं। ये कहते हुए उसने मुझे यूं घेरा जैसे किसी गठड़ी को उठाते हैं। मुझे चलते हुए बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। मेरे पूरे बदन में दर्द की लहरें दौड़ जाती। मैंने दूर से माँ साईं को देखा जो सहन में विराजमान थी। उनके इर्द गिर्द एक खुले दायरे में बिछी चारपाइयों पे ज़र्क बर्क मलबूसात ज़ेबतन की ये मौजूद ख़वातीन बैठी थीं। दायरे के दरमियान मिटाले चिथड़ों में मलबूस चौकड़ी मारे सैकड़ों और थीं। मेरी आमद बड़ी ड्रामाई थी। पलक झपकते में सब ही औरतें, ख्वाह वो तबका उम्रा से थी या गुरबा और अवामुल नास से, मेरे पाँव छूने को दौड़ी।
جب تک میں ان کے درمیان سے گزرتی اماں سائیں کے پاس پہنچتی مجھے اپنے نئے مقام اور مرتبے کا بخوبی احساس ہو چکا تھا۔ اماں سائیں نے مجھے شفقت بھرے انداز میں خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ اگرچہ میرے لیے بیٹھنا خاصا دشوار ہو رہا تھا۔ مراسنیں ڈولکی کی تھاپ پہ گا رہی تھیں، چار پائیوں پہ بیٹھی عورتیں ان کی طرف روپے پیسے پھینک رہی تھیں اور میں خاموش بیٹھی اذیت سہے جا رہی تھی۔ اماں سائیں کے وجود سے طاقت پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی آواز بھی ویسی ہی باروب تھی جیسے ان کا لمبا چوڑا قد بت سفید دودھیا چمڑی والی خاتون کے شفون کے دوپٹے سے اس کے روپہلے بال بجلی کی طرح لشکاریں مار رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے معنی خیز اشارہ کیا اور عورتیں باری باری میرا چہرہ دیکھنے کے لیے آنا شروع ہو گئیں۔ کرارے کرارے فکریں چست کرتی میرے ارد گرد طواف کرتے ہوئے مجھے 7 بیٹوں کی دعائیں دے رہی تھی۔ گھونگھٹ میں جب بھی میرا سر زیادہ نیچے جھک جاتا میری ننند اسے اوپر اٹھا دیتی۔ میری نظریں ایک عقاب سی شکل والی عورت پر پڑی جو دروازے میں کھڑی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے ان عورتوں پہ نگاہ رکھنے کا فریضہ سونپا گیا تھا جن میں سے گویا ہر کوئی کسی جرم کی مرتکب تھی۔ ادھر ایک مہمان نے اماں سائیں سے میرے جہیز کی بات کی تو انہوں نے اسے جھاڑ دیا۔ یوں میری توجہ اس عجیب سے نظارے سے ہٹ گئی۔ آخر میں فرش پہ بیٹھی عورتوں کو اٹھنے اور چہرہ نمائی کا اذن ہوا۔ پیر سائیں بہت بات زہرانے کے لیے آیا تو عقابی عورت کے علاوہ سب منتشر ہو گئیں۔ اماں سائیں نے خادماؤں کو ہلکا سا اشارہ کیا اور کھانے کی لمبی میز لگ گئی۔ چند منٹوں میں وہ انواع و اقسام کے کھانوں سے بھر دی گئی۔ میرے خاوند نے میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جبکہ میں نے روٹی کا لقمہ لیا اور اسے سالن میں ڈبویا۔ وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ کشش شکل کی مانند میرے سر کو پلیٹ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ مجھے کیوں گور رہا تھا؟ کھانے سے پہلے ہمیشہ اپنے ہاتھ دھوو، اس نے حکم دیا اور اسی لمحے دھڑکتے دل کے ساتھ احاطے کی دیوار کے ساتھ لگے نلکے کی طرف بھاگی۔ کھانے کا اذیت ناک امتحان ختم ہوا تو اس نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ خوف نے یکدم صبح کی تازگی اور ولولے کی جگہ لے لی۔ سر جھکائے میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ میں اماں سائیں کے پاس جانا چاہتی تھی، میں ماں کے پاس جانا چاہتی تھی، میں مرنا چاہتی تھی، میں کہیں کسی اور جگہ ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے بجائے میں اسی کے پیچھے چل رہی تھی۔ ایک بار پھر ڈراؤنے خواب کی زد میں اپنے وجود کو بلا بیٹھی۔ میرے بدن کا کون سا حصہ کیا تھا اس کے بوجھ تلے دبے دبے مجھے جرجری سی آئی۔ میں سوچ رہی تھی اگر سب ہی عورتیں اس عذاب سے گزرتی تھی تو وہ پھر اپنی بیٹیاں کاہے کو بیاتی تھی۔ اس موضوع پہ میرے ساتھ کبھی کسی نے گفتگو نہ کی، لیکن کوئی یوں بری طرح خوفزدہ بھی تو دکھائی نہ دی تھی۔ عورتیں اس جسمانی اذیت سے گزرنے کے بعد اپنے معمول کو کیسے بحال کرتی تھیں، ایسا خوف مجھے ماں کے چہرے پہ کبھی کیوں نہ نظر آیا تھا۔ یہ ہر روز ہوتا رہا اور پھر پورا ہفتہ گزر گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ پیار کے متعلق میری سوچ اور نظریہ غلط تھا۔ حقیقی زندگی کتنی مختلف تھی۔ میں سوچا کرتی تھی وہ چاہنے والے ایک دوسرے سے ڈھیروں باتیں کرتے ہوں گے، ہنستے اور گاتے ہوں گے، بالکل ان فلمی کہانیوں کی طرح جو میں دیکھ چکی تھی۔ میں نے اسکول میں جو کچھ بھی پڑھا اور سیکھا وہ بھی غلط نکلا تھا۔ شعر و شاعری، جذبات، محبت بھرے خطوط سب جھوٹے۔ میں نے دل ہی دل میں لعنت بھیجی۔ نو عمر نسلوں کو کیسے کیسے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا تھا۔ قول اور فعل کا تضاد کتنا بھیانک تھا، راہ فرار کہاں تھی۔ میں اپنے اندر کی طرف بھاگ نکلی۔ میں ماں کو پکارنا چاہتی تھی۔ جب فلور مل والی خالہ کی بیٹی اپنے 6 سالہ بیٹے کے ساتھ مجھے ملنے آئی تو عقابی شکل عورت کی منحوس موجودگی کے باوجود میں اتنا خوش ہوئی کہ میرا چہرہ دمک اٹھا۔ بازو اپنے سینے پہ باندھے، کمر کبڑوں کی طرح پیچھے اور گردن آگے کو نکالے، وہ کسی دیو کامت گدھ کی طرح لگ رہی تھی جو مجھ پہ جھپٹنے کو تیار تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ ہر اس جگہ موجود ہوتی تھی جہاں میں تھی، لیکن جب میری کزن نے بے ساختہ کہا ہیر تم کتنی خوش نظر آ رہی ہو تو میری مسکراہٹ گم ہو گئی۔ پھر ماں کی خاطر تیزی سے موڈ بدلتے ہوئے میں ہنس دی۔ میری ہنسی میں تسنا تھا اور خوشی اور مسرت کا وہ اظہار جو میں اس کے لائے تحائف کھلتے دیکھ کے ظاہر کر رہی تھی سراسر بناوٹی تھا۔ ریشمی سوٹ، کانچ کی چوڑیاں اور ایشٹرے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے اسے گلے لگایا اور چوما، لیکن یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے تھا۔ احاطے کی بیرونی دیوار کے ساتھ واقع نلکے پہ بیٹھی میں اپنی کلائیوں پہ صابن مل رہی تھی۔ میری چوڑیاں کھنک رہی تھی کہ اچانک پیر سائیں اندر آ گیا۔ میری کزن اور اس کے بیٹے نے اس کے پاؤں چھوئے۔ وہ دونوں چند لمحے ہچکچاہٹ اور گو کے عالم میں وہاں کھڑے رہے اور پھر اس کی طرف خاموشی سے دیکھتے ہوئے تیزی سے چل دیے۔
میں ابھی مسرت اور افسردگی کے عالم میں اس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جس سے گزرتے ہوئے وہ غائب ہو گئے تھے۔ پیر سائیں نے مجھے اپنے ہاتھ میز پہ رکھنے کا حکم دیا۔ پلک چپکتے میں میرے دونوں بازو میز پہ تھے۔ دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور پھر کلہاڑے کی طرح میری کلائیوں میں اتر گیا۔ مجھے شیر کے داڑنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ذلتوں کے مارے میرے خاندان کے بارے میں کسے گئے فکرے کی بازگشت۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور بدیاں گلابی پڑ رہی تھی۔ میری پہلی پٹائی سب کے سامنے شروع ہو کے اندر کمرے میں جا ختم ہوئی۔ میں نے ایک ایسے نامحرم مرد کے سامنے آ کر اللہ کی بھی نافرمانی کی تھی جس سے میرا نکاح ہو سکتا تھا، لیکن وہ تو صرف 6 سال کا تھا۔ ماں نے ایشٹرے میرے پاس پہنچنے سے پہلے وہیں کیوں نہ رکھ لیا؟ اسے تو اندازہ ہونا چاہیے تھا اس قسم کے جدید تحائف بھیجنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا۔ فوارے کے نیچے روتے ہوئے نہاتے نہاتے مجھے ماں کا وہ ڈراؤنا انداز یاد آیا جب بابا اس سے ناراض ہوا کرتے تھے۔ گھر کی صفائی کرنے والی بڑھیا خاوند کے ہاتھوں اپنی روزانہ پٹائی کے خلاف ماں سے شکایت کیا کرتی اور ماں بابا سے کہا کرتی کہ وہ اس کے میاں کو سمجھائیں۔ ہم میں سے کسی نے بھی کبھی یہ احساس نہ کیا کہ بابا کا اپنا طرز عمل بھی تو ایسا ہی تھا۔ ماں کے پاس بابا کا دفاع کرنے کے لیے بہرحال ڈھیروں جواز تھے۔ ملازمت کے مسائل، معاشی دشواریاں، سماجی دباؤ اور غلط فہمیاں ان کے غسیلے پن اور اس کے دوروں کا باعث تھی۔ اگرچہ اللہ کے حضور وہ رو رو کے بابا کے رویے کے خلاف فریادیں کیا کرتی، لیکن اس وجہ سے بابا سے کوئی بھی نفرت نہیں کرتا تھا۔ ہم سوچا کرتے خدا نے انہیں مرد بنایا تھا اور مردانہ اختیارات کو استعمال کرنے کا انہیں حق حاصل تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے ہر کوئی اپنا اختیار اور قوت استعمال کرنے میں حق بجانب ہوتا ہے، لیکن میرے والدین تو آپس میں باتیں بھی کرتے تھے اور ہنسی مذاق بھی۔ میرے معاملے میں ایسا کیوں نہ تھا؟ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں میری کلائیوں پہ زخموں کے نشانات چھوڑ گئیں، لیکن ان سے بھی گہرے نشان وہ میرے وجود میں کہیں پیر سائیں کے خوف نے تو گندہ کر ڈالے تھے۔ مجھ میں اتنی جرت بھی نہ رہی تھی کہ میں اسے جھلک پر دیکھ ہی سکتی، اس وقت بھی نہیں جب اس کی توجہ میرے بجائے کسی اور کی طرف مبذول ہوتی۔ مجھے بس اتنی خبر تھی کہ اس کے ہاتھ باری اور شانوں کی طرح چوڑے، لیکن اس کی انگلیاں مخروطی تھیں، پتھر کی مہر نما انگوٹھیاں جن پہ آیات قرآنی کندہ تھی۔ صرف اس کے انگوٹھے آزاد تھے۔ اس کی ایک کلائی میں پیتل کا کڑا ہوتا جس پہ کوئی دعا نقش تھی اور دوسری پہ کوئی پیچیدہ شکل گھڑی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کاٹن کا سفید رومال ہوتا جو باقی لباس کے ساتھ شام کو بدل دیا جاتا، اور دوسرے میں مقدس گھڑی سے گھڑے ہوئے پکے دانوں والی تسبیح چل رہی ہوتی۔ کہتے تھے کہ ماتم کے دنوں میں تسبیح کے دانوں سے لہو ٹپکتا تھا، وہ انہیں مسلسل گردش میں رکھتا۔ ناراضگی کے عالم میں تسبیح کے گردش تیز ہو جاتی اور اس دوران وہ غلیظ ترین گالیاں اور وحشیانہ دھمکیاں بک رہا ہوتا۔ رات کو یا کسی کی پٹائی اور کھانے کے دوران تسبیح اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی۔ کلف لگی شلوار قمیض کے ساتھ اس کے کندھوں پہ ہمیشہ وہ سبز چادر ہوتی جس پہ اللہ کے 99 نام نقش تھے۔ سرما میں وہ اس کے نیچے ایک اونی شال اوڑھتا تھا۔ دادا پردادا سے چلے آ رہے تعویذ کالے داغوں میں پروئے اس کے بازوؤں سے بندھے اور گردن سے لٹکے ہوئے ہوتے۔ اس کے پاؤں میں خصا ہوتا جو باہر کو جھانکتی سفید جرابوں کی وجہ سے ہمیشہ تنگ دکھائی دیتا۔ اس کے استعمال کا عطر خصوصی طور پر بنایا جاتا تھا، اس نے اسے کبھی تبدیل نہیں کیا۔ مخصوص خوشبو اس کی آمد سے بہت پہلے اس کا اعلان کرتی اور اس کے چلے جانے کے بعد دیر تک اس کی گواہ رہتی۔ وہاں ہر شے سے اس کی بو آتی تھی۔ یوں ہی وہ سیاہ پگڑی اپنے سر پہ رکھتا اس کا شیطانی وجود پھیل جاتا۔ یہ ایک بادشاہ کی طرح روز تاج پوشی کی طرح تھا۔ اس کی کمر اتنی ستواں تھی کہ وہ اپنے قد سے لمبا نظر آتا تھا، جیسے وہ دوسروں کی نسبت خدا کے زیادہ قریب تھا۔ وہ ہمیشہ آہستہ آہستہ چلتا تھا کہ مجھے یاد نہیں وہ کسی وجہ سے کبھی تیز چلا ہو۔ ضعیف دائی اس کی آیا ہماری خوابگاہ کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اس کمرے میں اس کی اجازت کے بنا کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ پردے کبھی اٹھائے نہ گئے تھے، کھڑکیاں کبھی نہ کھلی تھیں۔ کمرہ ہمیشہ نیم تاریک ہی رہتا۔ وہاں دن کا کوئی نشان نہ ہوتا تھا۔ صبح کے الارم کے ساتھ ہی روشنیاں جل اٹھتیں، ورنہ یہاں ہمیشہ رات ہی رہتی۔ میرے خاوند کے روزمرہ کے ساتھ گڑیاں ملائی جا سکتی تھی۔ وہ اشروں سے متعین لمحے پہ کمرے سے باہر آمد ہوتا، سپیدہ سحر کے ساتھ وہ باہر نکل جاتا، ظہرانے کے لیے واپسی ہوتی اور پھر وہ میرے ساتھ بستر میں ہوتا۔ سورج ڈوبنے سے 1 گھنٹہ قبل وہ صحن میں نکل کے بسکٹوں وغیرہ کے ساتھ چائے کا ایک کپ لیتا۔ مردانے میں عشائیے کے بعد وہ مجھے نوچنے لوٹ آتا۔
और आधी रात के करीब वो खर्राटे भर रहा होता। चौकोर जगह जहाँ रहने की मुझे सज़ा मिली थी आसमान से बातें करती दीवारों में गिरी हुई थी। अहाते की दीवार के साथ फूलों की वीरान क्यारियाँ थी और दरमियान में एक दरख्त जैसे कंक्रीट को फाड़ते हुए फिजा में छा गया था। मैंने सुन रखा था कि पिछले 3 पैरों ने उसे उजाड़ से उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार फितरत इंसानी की तसर्रुफ के खिलाफ मज़ाहमत के निशान के तौर पर उभर आता। बैरूनी दरवाजे के अलावा बाहर निकलने का कोई रास्ता न था। इस दरवाजे के सामने भी एक छोटी सी दीवार चुन दी गई थी। मालिक की ख्वाबगाह, अम्मा साईं की रिहाइशगाह और 2 खाली कमरे मरकज़ी अहाते के बाहर बरामदे में खुलते थे। दालान के बाएं जालियों से ढका बावर्ची खाना था जिसकी छत कच्ची थी। गोदाम और कई दूसरे खाली कमरे दूर दाएं तरफ एक चौकोर सहन में खुलते थे। अकबी दरवाज़ा मुकफ़ल रहता था, उसका बगली दरवाज़ा कहीं और नहीं सीधा कब्रिस्तान में खुलता था। मैं गारा लिपे चौकोर अहाते में चक्कर लगाने में लगी रही, बार बार दोहराते हुए अपनी सोच पे कायम और उसकी तस्दीक करते हुए मेरी दुनिया इसी तरह गोल है जैसे खुदा ने उसे तख्लीक किया। मैं उसे इसी तरह गोल रखूँगी जैसे दूसरों के लिए है। दायरे पे दायरा मैं हर रोज़ घूमती रही, यहाँ तक कि मेरी टांगें घड़ियों की सुइयों की तरह चलने लगी जैसे वक्त बीता जाए। मैं जल्द ही हवेली की दूसरी मालकन बन गई। पहली तो हमेशा अम्मा साईं को ही रहना था। उसके अहकामात पे सिर्फ मेरे खावंद की हदायत को तरजीह दी जा सकती थी, अगरचे ऐसा कम ही होता था। अम्मा साईं की तमाम हदायत पीर साईं की ख्वाहिशात के मद्देनज़र ही होती थी, और बेवा हो जाए तो उसके मियाँ का मकाम विरसे में उसके बेटे को ही मिलता है। उसने मुझे बताया था, अब यहाँ तुम्हारी हुकूमत होगी और मैं तो तुम्हें महज मशवरा देने के लिए ही हूँ। खावंद अपनी औरतों की सलाहियतों को देखने के मुश्ताक होते हैं, ना कि अपनी माँओं की। मुझे अपनी माँ के ज़बत और जुनून का ख्याल आया। ये तो कोई आलमी मर्ज लगता था। औरत अमीर हो या गरीब, उसका मकाम मर्द की रज़ा से मुंसलिक था। वो हमेशा बाप से खामद और उससे बेटे को मुंतकिल होती चली आई थी। मैं इस सफ़र के दूसरे मरहले पर थी। अम्मा साईं ने मुझे नाश्ते के इख्तिताम तक बावर्ची खाने में रहने की तलकीन की। हर सुबह मैं अपने कमरे से निकलती तो औकाब की शक्ल वाली औरत को अपना मुंतज़र पाती। उसका पूरा दिन जैसे एक ही पाँव पे गुजरता। ना वो कभी आंख झपकती नजर आती, ना मेरी निगाहों से दूर होती। मैं रात को वापस हो रही होती तो उसे इसी आलम में देखती। मेरे सुबह के फ़राइज़ में 5-10 अहम मेहमानों के लिए मुतय्यन खासे के ट्रे लगवाना और उनकी निगरानी करना होता था। एक तला हुआ अंडा, 2 पराठे, गोश्त या मुर्ग का सालन और चाय नफीस चीनी के बर्तनों में और एक ऐसी ट्रे में भेजे जाते जिस पे चांदी का कवर बिछा होता। आम खाने की मांग यकीनन बहुत ज़्यादा होती थी। 60-70 अंड की ट्रे, जिनमें से हर एक में एक उबला हुआ अंडा, एक चपाती और चाय का कप होता, आम लोगों के नाश्ते के लिए भेजे जाते। जनान खाने के बैरूनी दरवाजे की पर्दा दीवार पे बैठी एक औरत बावर्ची खाने और मेहमान खाने के दरमियान जारी अमल की मरकज़ी कड़ी होती। 2 आम, वो पूरी कुव्वत से कहती और सहन के दरमियान खड़ी एक खादमा गले फाड़ते हुए उसका अदा करती थी। बावर्ची खाने के दरवाजे पे खड़ी एक और मुलाजमा यही आर्डर दोहराती और पलक झपकते में 2 औरतें ट्रे पे ट्रे सजाए भाग पड़ती। बैरूनी दरवाजे के बाहर खड़े मर्द ट्रे पे झपट पड़ते, इधर कोई दूसरा अगले आर्डर के लिए चला उठता। अगर चाहे नोक जोंक करती बुड़बुड़ाती हुई औरतें मंडी में खड़े ताजरों की तरह आपस में लड़ती, लेकिन फिर भी ये शोर शराबा इस भयानक खामोशी से कहीं पुरसकून था जो मेरे खामंद की मौजूदगी में हर एक पे वारद हुआ करती थी। मैं अगरचे तयशुदा रोज़मर्रा का हिस्सा हो गई, लेकिन मुझे उसकी यकसानियत के साथ साथ गैर यकीनी नौइयत से खौफ भी आने लगा। यहाँ हर शय मुस्तकिल थी, कुछ भी तगय्युर पजीर न था। उन्हें किसी नए तौर तरीके की ज़रूरत न थी, सिर्फ एक और इंसान की जो तसलसल को बरकरार रख सके। इसी छोटे से स्टूल पर बैठे बैठे मुझे कई माह गुजर गए, यहाँ तक कि नौकरानियों की चीखती चलाती आवाज़ें शबो रोज़ मुसलसल बारूद के धमाकों की तरह मेरे सर में फटना शुरू हो गई। उधर मेरी दुखती हुई कमर का दर्द मुझे बैठने न देता। थक हार के मैं बावर्ची खाने से निकल के गुस्ल खाने में शावर के नीचे आ खड़ी हुई ताकि बदन ठंडा करूं। काबी औरत जिसे लोग चील कहते थे, अपनी निगाहें मेरी एड़ियों पर जमाए हुए थी। मैं अपने बाल संवार रही थी कि पीर साईं गैर मुतवक्का तौर पर अंदर दाखिल हुआ। तुम अपनी ड्यूटी के मुकाम से गैर हाजिर थी, उसने कहा। मैं थर्रा गई। साईं, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मुझे गुस्ल की ज़रूरत थी साईं। बाजू से पकड़ते हुए उसने मुझे सहन में ला पटका।
وہ اس وقت تک مجھے ٹھوکریں مارتا رہا جب تک میں کھڑی نہ ہو گئی، اور پھر مجھے اس وقت تک دھکیلتا رہا جب تک گر نہ گئی۔ یوں ہی دھکے اور ٹھڈے کھاتے ہوئے میں باورچی خانے کے دروازے تک پہنچی۔ آٹا گوندو، پکاؤ اور دوپہر اور رات کا کھانا تیار کرو، دودھ ابالو اور کسی کی مدد کے لیے بغیر کل ناشتہ بھی تیار کرو، اس نے حکم دیا۔ 2 عورتیں مجھ پہ نگرانی کر رہی تھی۔ شام ڈلے، مزید 2 نے ان کی جگہ لے لی۔ چیل تو مستقلاً حاضر تھی۔ ذلت کے احساس نے مجھے مار ہی ڈالا۔ وہ سب جو ہر روز میرے پاؤں چھوا کرتی تھی آج میری عقوبت گاہ سے تمسخر امیز انداز میں گزرتی رہیں۔ کتنی ہی سچائیاں آج عیاں ہوئیں، کتنے سپنے ٹوٹے اور کتنے تصور کھو گئے۔ آنسو میرے زخمی رخساروں پر گرتے رہے۔ ان کا منبع ماں تھی۔ میں اس کے بدن کی تہوں میں چھپ جانا چاہتی تھی، مجھے پناہ چاہیے تھی۔ وہ کہاں چلی گئی؟ وہ مجھے ملنے کیوں نہیں آئی؟ اس نے مجھے خط بھی نہ لکھا تھا۔ میں نے بائی کو مدد کے لیے پکارا۔ ہر طرف سے نا امیدی کے عالم میں بابا کے پاس جا پہنچی۔ بابا کو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ بابا مجھے بچا لو، مجھے اس سے بچا لو بابا، میں نے انہیں پکارا۔ اتنا لمبا چوڑا کھانا وقت پہ پکانے کی فکر مجھ پہ غالب آ گئی۔ دوپہر کا کھانا ختم ہوا، رات کا بھی تمام ہوا۔ آج رات پیر سائیں نے میری دعوت نہیں اڑانی تھی۔ میں خوش تھی، لیکن پھر افسردہ ہو گئی۔ ماں نے خط کیوں نہیں لکھا؟ وہ مجھے ملنے کیوں نہیں آئی؟ کئی ماہ ہوئے میں نے اماں سائیں سے پوچھا تھا، میں اپنی ماں کو بلانے کے لیے انہیں سندیسہ کب بھیج سکوں گی؟ جب تم یہاں اچھی طرح رچ بس جاؤ گی تو تمہارا میاں خود پیغام بھیجے گا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے بارہا اس سے پوچھا، کیا آپ میری ماں کے متعلق ان سے بات کریں گی؟ قطعاً نہیں، اماں سائیں نے جواب کہا۔ تمہارے خاوند ہی یہ فیصلہ کرے گا، وہ کب آ سکے گی؟ باورچی خانہ تپ رہا تھا، تنہائی بھرپور تھی، میرے پاس اس زندگی سے توقع کرنے کے لیے کچھ نہ بچا تھا، اور یہ تو اس کا آغاز تھا۔ کیا یہ سب ہمیشہ اسی طرح رہے گا؟ ہاں ہاں۔ میں روتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ میرے سامنے 1 ٹن آٹا گوندا رکھا تھا، ہر شے اس کی گواہ تھی کہ یہ ہمیشہ کے لیے تھا، یہ کوئی گزشتہ رات نہ تھی جو گزر گئی۔ نماز فجر کے لیے میں باورچی خانے سے نکلی اور پھر تیزی سے لوٹ آئی۔ وہ اٹھنے ہی کو تھا اور یقیناً وہ کمال درجے کا کام دیکھنا چاہتا۔ میری سزا اس کی بدمزاجی کا پرتو ہی تو تھی۔ خاموشی موت کے خوف کے مانند گلے آ رہی تھی۔ اچانک مجھے یوں لگا وہ میرے عقب میں کھڑا تھا۔ آج تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں تڑپ اٹھی جیسے بجلی کی ننگی تار کو چھو لیا ہو۔ خاص اور عام ٹرے کی مانگ شروع ہوئی۔ زندگی میں پہلے کبھی 2 سے زیادہ ہاتھوں کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں وقت کے خلاف مصروف پیکار تھی، پوے کے ساتھ چائے انڈیلتے ڈوئی کے ساتھ سالن ڈالتے اور چیختے ہوئے میں یا انڈے تل رہی تھی یا ابلتے ہوئے پانی سے انہیں نکال رہی تھی۔ جلتی ہوئی میری انگلیاں اور دبی دبی چیخیں اور سسکیاں۔ کسی شے کو ٹھنڈا نہیں ہونا، ہر شے تازہ، گرما گرم اور مزیدار ہو۔ کیا وہ ہر شے کا ذائقہ چکھ رہا تھا؟ کیا میری ایک آدھ غلطی معاف ہو سکتی تھی؟ نہیں، اس کی گنجائش نہ تھی۔ آسمان پہ سورج بلند ہو رہا تھا، وہ میرے منہ کے آگے اور نیچے جلتی آگ کی طرح اوپر سے مجھے جلائے پگلائے جا رہا تھا۔ کیا یہی جہنم تھا؟ کیا یہ فریضہ اسے خدا نے سونپا تھا کہ وہ مجھے ایک گندی گلی سے اٹھا کے اعلیٰ مقام تک لے آئے اور پھر مجھے نالی کا کیڑا بنا ڈالے؟ کیا وہ خدا تھا جس کے متعلق کوئی بات یقینی نہ ہو، جس کا کوئی حساب نہ ہو سکے؟ دن بالآخر ختم ہوا۔ پیر سائیں نے مجھے اپنے حضور بلایا۔ میں اندر داخل ہوئی تو اس نے منہ سکیڑا۔ ایک اور گناہ۔ میرے پسینے کی بو اس کے لیے نفرت آمیز تھی۔ میں کھچاؤ کا شکار ہو گئی۔ میرے پاس اگرچہ اس کا جواز تھا، لیکن میں وہ پیش تو نہ کر سکتی تھی۔ جب اس نے کہا پرواہ مت کرو تو میں ممنونیت سے دوہری ہو گئی۔ دیوتا آج رحم دل، شفیق اور کریم النفس دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کا میری طرف بڑھنا انہی زلزلوں کا آغاز ثابت ہوا جو سہاگ رات کو آئے تھے۔ اچھا ہوا مشک کی تیز خوشبو نے میری سب ہی حصے مار ڈالیں۔ گھنے سیاہ جنگل میں دبے ہوئے جہاں سانس لینا بھی دشوار تھا، میرے لیے وقت کی سوئیاں رک گئیں۔ اس کے بدن سے مردار کی سی سڑان کہہ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوکرانیاں بھی مجھ سے کہیں زیادہ باغ والی خوشبخت تھی، وہ اپنے گھروں کو لوٹ سکتی تھی۔ وہ 5 بلیاں بھی جو میری طرح اسیر نظر آتی تھیں خوش نصیب تھی کہ پیر سائیں کے راستے سے دم دبا کے غائب ہو جایا کرتی تھی، جو میرے بس میں نہ تھا۔ اس کے بجائے وہ بچوں کے ہاتھ لگ جاتی جو انہیں دموں سے پکڑے صحن میں بھاگتے پھرتے کھلونوں کی کمی پوری کرا لیا کرتے تھے۔ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ ان کے گروہ میں کبھی کوئی بلا نہ تھا تو میں دم بخود رہ گئی۔ دائی میرے اس احساس پہ ہنس دی۔ اس نے بتایا، آخری دفعہ ایک بلا جرت کر کے چمنی کے راستے زنان خانے میں داخل ہوا، اسے پکڑ کر وہیں جلا ڈالا گیا۔ اس کی راکھ بعد میں لیٹرینوں میں ڈال دی گئی۔ اگرچہ حویلی میں عورتوں کی اکثریت تھی، لیکن یہ اکثریت اس مصروف کہاوت کے مطابق نصف میں بدل جاتی تھی
جس کے مطابق 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں۔ ہزار مزید وجوہات سے یہ وزن بھی صفر کے مترادف قرار دیا جاتا تھا۔ اماں صاحب نے مجھ پہ واضح کر دیا تھا کہ حویلی کی مالکن کے لیے دوسری عورتوں سے فاصلہ رکھنا لازمی تھا۔ مالک ہر 2 کی آپس میں بےتکلفی کو کبھی پسند نہ کرتا۔ خادمائیں بہرحال آپس میں گپ شپ اور نوک جھونک کر سکتی تھی، ان کا گٹھیا مقام اور سماجی درجہ اس کی اجازت دیتا تھا۔ اماں سائیں ہی میرے لیے مثال اور نمونہ تھی، اور یوں میرے لیے کسی اور سے بات کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ یہ اطلاع حویلی میں صبح سویرے داخل ہونے والی مکھیوں کی بنبناہٹ کی مانند پھیل گئی۔ چونکہ میں کسی سے بات نہ کر سکتی تھی، ابھرنے والی ہر سوچ میرے دماغ میں جہاں کوئی پابندی نہ تھی مسلسل چرانے لگی۔ مجھے پتہ چلا کہ پیر سائیں کی پہلی بیوی کمزور دل تھی اور سہاگ رات کو ہی چل بسی۔ دوسری نے سہاگ رات تو جیسے تیسے گزار ہی لی، لیکن اگلی شام اس کا ایسا نروس بریک ڈاؤن ہوا کہ جس سے نکلنا اسے گوارا نہ ہوا۔ 2 روز بعد وہ تھر تھر آتے اور کانپتے ہوئے موت کا شکار ہو گئی۔ میں نے یہ بھی سنا کہ میرے خامن کو اس وقت تک تیسرے نکاح کا خیال نہ آیا جب تک اس نے مجھے میری بے قرار ماں کے زیر سایہ دیکھ نہ لیا۔ کیا میرے اور اس کی بیویوں کے درمیان کوئی اور عورتیں نہ تھیں؟ کیا یہ محض ایک اور ایسا سوال تھا جسے ہمیشہ کے لیے میرے دماغ میں گونجتے رہنا تھا؟ ایک ایسی جس میں میرا کوئی اور حصہ دار نہ تھا، ایک ایسی فضا میں سوچ کی آزادی جہاں ہر چیز ممنوع تھی، باعث حیرت تھی۔ لیکن یہ سب کچھ جلد ہی مایوسیوں اور ناامیدیوں کے جنگل میں بدل گیا۔ عمل کے اور بنا سوچ کے سب ہی محل چکنا چور ہوتے گئے۔ نئی سوچیں پرانی سوچوں کے اوپر ڈھیر ہوتی گئی اور میرے سر کا بوجھ میری زبان پہ آ گرا۔ میری زبان بند ہو گئی، زبان بندی کے کئی ادوار گزر گئے۔ مجھے اپنے ہونٹوں پہ فالج زدہ الفاظ کا کھچاؤ محسوس ہوا۔ اماں سائیں نے مجھے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، تم یہاں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں جو پیر سائیں کو تمہارے متعلق نہ بتائے، اور میں تو خود بھی تم پہ نگاہ رکھوں گی۔ میری ساس کے جاسوس کسی کی معمولی غلطی یا حادثے کی اطلاع بھی اس تک پہنچا دیتے تھے۔ وہ بلا تاخیر ملزم کو طلب کرتی اور اسے سزا سناتی۔ یوں ہر غلط کار کو ابتدا میں ہی پکڑ لیا جاتا۔ میرے بیٹے کے پاس تو صرف بڑے معاملات ہی پہنچنے چاہیے، انہوں نے مجھ سے کہا۔ میری تمام خامیاں بڑی خامیاں تھیں۔ وہ میرے متعلق اس سے کوئی بات بھی نہ چھپاتی تھی، اور مجھے کہتی، تم اس کی منکوحہ ہو، اپنے معاملات وہ خود نپٹائے گا۔ اگر تم اس کی خواہشات کو اپنے دل میں اولیت دو گی تو تم خود بخود وہ کچھ بن جاؤ گی جو وہ چاہتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں کوئی دوست نہ تھا، کوئی بخشش نہ تھی، نوکرانیاں بھی میری دشمن ہو گئیں۔ یہ واقعاتی معاملہ تھا، وہ کہ ہم مصائب میں حصہ دار تھی، پھر بھی انہیں جیلنے میں ہم ایک دوسرے کی ساتھی نہ تھی۔ بقا کا راز مالک کی ناراضگی سے بچنے میں تھا۔ ہر ایک کی وفا کا مرکز صرف وہی تھا، خصوصاً چیل کا وہ بے حس و حرکت تنہا کسی سائے میں پڑی ہوتی۔ صحن کی نقل و حرکت پہ نگاہ رکھنے کے علاوہ اسے دنیا جہان کا کوئی کام نہ تھا۔ وہ کسی سے بھی کبھی بات کرتے نہ دیکھی گئی، نہ ہی اماں سائیں سے۔ اس کا وجود ان مردوں کی مانند تھا جنہیں صرف روز قیامت کو ہی زبان کھولنا تھی۔ پیر سائیں کو وہ سب کچھ بتاتی، عین اس کے گھر واپسی کے وقت وہ بیرونی دروازے کے پردہ دیوار کے پاس پوزیشن لیے کھڑی ہوتی۔ یوں ہی وہ اندر داخل ہوتا، اس کے ہونٹ ہلنا شروع ہو جاتے۔ مار پیٹ اس کا یقینی نتیجہ ہوتی۔ میں نے محسوس کیا کہ پسے ہوئے لوگ دوسروں کو دبانے میں اپنے لیے تقویت محسوس کرتے تھے۔ یہ عمل ان کے اپنے قید و بند کو ان کے لیے قابل قبول کر دیتا تھا۔ خود پھنسے ہوئوں کے لیے یہ محفوظ اور آسان ترین مصروفیت تھی۔ تحفظ کے لیے میں اپنے اندر ہی اندر چھپتی گئی، لیکن بے حد احتیاط کے باوجود روزمرہ کے کام تشدد کو دعوت دینے کی بڑی زرخیز کھیتی تھی۔ میرے خامند کو ان باتوں کے متعلق بھی بتایا جاتا تھا جن سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہ ہوتا۔ ہر سادہ اور عام فہم بات کو توڑ مروڑ کے ایک مسئلہ بنا دیا جاتا۔ جھوٹ گڑے جاتے اور شرارتیں اور سازشیں عام تھیں۔ معمولی باتیں، گرا ہوا دودھ، لباس پہ کوئی معمولی دبا، زیادہ پک گئی سبزیاں یا کم گلا ہوا گوشت، اور کوئی بھی ایسی چیز جو بروقت میسر نہ آ سکے، جرائم میں شمار ہوتی تھی۔ دکھ اور درد کے عملی وجود سے کہیں جان لیوا ان کا تصور تھا۔ ایک طوفان امڑتا اور گہرا ہوتا جاتا۔ کھجور کی بگوئی ہوئی چھڑیوں کا گٹھ اندر لایا جاتا۔ جو ہی گٹھے کی رسی اتاری جاتی، ملزمہ خوف سے جیسے جان سے ہی گزر جاتی۔ سانس کے لیے تڑپتے اور بلکتے ہوئے وہ جنون کے دوروں کا شکار دکھائی دیتی۔ حالات کس وقت کیا موڑ لیں گے، اس غیر یقینی کے عالم میں ہر کوئی تیز دار کنارے پہ کھڑا دکھائی دیتا۔ اگرچہ فاحشہ عورتوں کی یہاں کوئی کمی نہ تھی اور جنسی کھیل شد و مت سے جاری رہتا،
لیکن اس کا کھلا مظاہرہ برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہت سی شامیں کسی ختم ہوتی، پیر سائی کی سیاہ آنکھیں اپنے عجیب و غریب چمک کے ساتھ باہر کو ابل پڑتی۔ اس سے پیشتر کہ میں تمہیں الٹا لٹکاؤں اور تمہاری کھال اتاروں، مجھے سب کچھ بتا دو۔ اس کی دھمکی دینے کی دیر ہوتی کہ ملزمہ عورت دوسروں کو مذبح خانے میں دھکیلنا شروع کر دیتی۔ چابک کی شراب ان سے سب کچھ گلوا سکتی تھی۔ موٹی اپنے خاوند کے بانجے سے عشق لڑا رہی ہے سائیں۔ اس کے خاوند کو پتہ چلا تو اس نے اس کی خوب پٹائی کی۔ چھڑی کی آواز پہ اوپر نیچے چھلانگیں مارتی عورت پیر سائیں کے عفو درگزر کی توقع لیے اس کی توجہ موٹی کی طرف مبذول کرانے کے لیے چلائی۔ سائیں وہ کہاں پرواہ کرتی ہے، اس کا اس کے ساتھ بھاگ جانے کا ارادہ ہے۔ سائیں میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھاتی ہوں۔ ایک اور کوڑا برسا۔ میں جانتی ہوں بیچ میں دلالی کس نے کی۔ سائیں مجھے یہ سب کچھ جاننے کی معافی دے دو۔ پھر جس نے دلالی کی اسے اندر لایا جاتا، سوکھے پتے کی طرح کامتے ہوئے اگلا شکار ایک اور گواہ بن جاتا۔ سائیں صرف میں اکیلی نہیں، تندور والی سوکھی بھی موٹی کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ حضور کے ہر نوکر کے ساتھ سو سکے۔ دونوں لڑکیوں کو اندر گھسیٹ کر لایا جا رہا ہوتا۔ رحم کی بھیک کے لیے ان کی پکار موت کی تمنا میں بدل جاتی جو ان کے دکھوں اور اذیتوں کا خاتمہ کر سکتی۔ اماں سائیں نے مجھے بتایا کہ بنا سوچے سمجھے تشدد ملزم کو ضدی، نڈر اور لچکدار بنا دیتا ہے۔ میرے بیٹے کا عمل تو اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اصلاح کے نئے نئے راستے تلاش کرنے والا عبقری تھا، اگرچہ میں اس نتیجے پہ پہنچ چکی تھی کہ دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہ تھا جسے اختیار کر کے اس کے غضب سے بچا جا سکتا۔ اسے راضی رکھنے کے لیے میں جھکتی چلی گئی۔ ہر کوئی اسی امید پہ جی رہا تھا کہ کبھی تو وہ اپنے شکار پہ رحم کھائے گا، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ میرے حاملہ ہونے کے باوجود چیزیں ویسی کی ویسی ہی رہیں، سوائے میرے وجود کے جو باری ہو گیا۔ تشدد کے خوف کہ جو بڑھ گیا اور میرے فرائض جو وسیع تر ہو گئے۔ مجھے بہت سی دعاؤں کی ضرورت تھی، لیکن میرے ارد گرد لوگ صرف ایک ہی دعا مانگتے سنائی دیتے، مولا مالک کو بیٹا دے، اور پہلے کے بعد 6 اور بیٹے۔ میں جہاں سے بھی گزرتی یہی آواز سنائی دیتی۔ ایک روز جب میرا ذہن وحشتوں اور قلب افسردگیوں سے بھرا ہوا تھا، ایک لڑکی جسے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا بل کھاتی ہوئی باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ گندے برتن اکٹھے کرتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا اور جیسے بنا آواز ہنس دی۔ اس نے مجھے آنکھ ماری، جیسے کہہ رہی ہو تمہارے پلک جھپکنے سے پہلے میرا کام ہو جائے گا۔ یقیناً کسی نے اسے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، لیکن میں نے ضرور سنا۔ اس کی سیاہ رنگت کی وجہ سے لوگ اسے کالی کہتے تھے۔ اماں سائی نے اسے باورچی کی مددگار کیا بنایا، وہ اتنی باصلاحیت اور کام کی تیز نکلی کہ ہر طرف چھا گئی۔ اگرچہ میں نگران کے طور پر سونپی گئی اپنی ذمہ داریوں سے بڑی بیزار تھی، لیکن اب تو میں دوڑ دوڑ کے اس کے قریب پہنچتی۔ میں نے ماں کے لیے چیخنا تڑپنا چھوڑ دیا۔ ہم دونوں جب بھی اکٹھی ہوتی ہمارے درمیان بجلی کے شعلے سے بڑکتے رہتے۔ کالی کی ہرنی جیسی آنکھیں چمک اٹھتی، مسکراہٹوں کے بجائے پھل جڑیاں پھوٹ پڑتی، اس کے رخسار بے ترتیب بالوں سے ڈھکے رہتے اور لمبی چوٹی اس کی کمر پر دائیں بائیں یوں لہراتی جیسے کوئی سانپ۔ کالی کی نقل و حرکت پارے کی طرح ہوتی۔ اس کے افعال میں اتحاد کا کوئی عنصر تھا، نہ اس کے رد عمل میں کوئی بندشیں۔ اماں سائی نے اسے کسی اور کام پہ لگا دیا تو مجھے اس بڑھیا سے نفرت سی ہو گئی، لیکن جب میں دور دور سے کالی کی ہستی سنتی تو میری بیچارگی اور افسردگی گھنٹیوں جیسی اس کی آواز سے دور ہو جاتی۔ کام کھیل میں بدل گیا۔ کالی کسی خوبصورت میٹھے سروں والے ساز کی طرح اسے کھیل رہی تھی۔ وہ غریب لیکن دولت مند تھی، میں امیر لیکن تہی دست تھی۔ میں وہ کچھ بننا چاہتی تھی جو کالی تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ تمام چیزیں جو ہمارے دلوں کو باتی تھی ہماری آنکھوں سے پھوٹنا شروع ہو گئی تھی۔ کالی اور میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بولنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ چیل کی نگرانی کے باوجود ہو رہا تھا۔ جب میں کالی کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں یہ سوال اٹھاتی، رک جاؤ، میرے قریب آؤ، وہ اپنے ابرو کو ماں کی طرح اٹھاتے ہوئے گویا جواب دیتی، اس سے بہتر کام اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں آنکھوں ہی آنکھوں میں ہنس دیتی، اسے خبر ہو جائے گی۔ ساتھ ہی پیر سائیں کا خیال مجھے خوفزدہ کر دیتا۔ کالی مجھے تسلی دیتی، ایک مرد جو تمہارے دل میں داخل نہیں ہو سکتا وہ تمہاری آنکھوں میں کیسے اتر سکتا ہے، اور میں سکھ کا سانس لیتی۔ کبھی کبھی کالی میرے قیمتی کپڑوں کی طرف یوں دیکھتی کہ میرا دل چاہتا ابھی اور اسی وقت انہیں اتار کے اسے دے دوں، لیکن وہ اپنے بازو باہر کی طرف اوپر اور نیچے پھیلاتے ہوئے مجھے روک دیتی اور گویا کہتی،
تم مور ہو اور میں تو بس فضول سی بوری مورنی۔ ہم نے اپنے کاموں کی اس زبان میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی، جب میں دیگ میں کفگیر زور زور سے رگڑتے ہوئے بلا رہی ہوتی تو مجھے یقین ہوتا کہ میرا پیغام اس تک پہنچ رہا تھا۔ چیل کو یہ سب کہاں سمجھ آتی تھی، وہ بے خبر تھی۔ ہر دفعہ جب کالی کسی اور کام کے لیے جاتی تو میں اس کے انتظار میں جلتی بنتی رہتی۔ اگر کبھی اس کا موڈ خراب ہوتا تو وہ برتنوں کی پالی اپنے سر پہ اٹھائے میری پرواہ کیے بنا چل دیتی۔ جب وہ مجھ سے صلح کی غرض سے بڑھتی تو میں اڑ جاتی اور اس وقت تک اسے نظر انداز کیے رہتی جب تک وہ برتنوں کے ڈھیر کو پاؤں کی ٹھوکر سے گرا کے شور نہ مچاتی۔ اماں سائیں کی طرف اس کی طلبی ہوتی جہاں اس بدتمیزی پہ اسے کوئی کرارا سا تھپڑ پڑتا۔ پھر وہ لوٹ آتی منہ پھلائی اس مصیبت کے لیے وہ مجھے ذمہ دار گردانتی۔ یوں ہی ہم آپس میں کھیل بھی لیتی۔ ایک روز جب وہ نل کے نیچے گاگر بھر رہی تھی، میں اس کے پاس سے گزری۔ بہتے ہوئے پانی کو دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اس گاؤں میں کوئی دریا نہیں جہاں ہم دونوں نہائیں اور کھیل سکیں۔ جواباً کالی نے گاگر ایک نوکرانی کے اوپر انڈیل دی۔ اوپر سے کہکے لگاتے ہوئے وہ پھنکارتی عورت کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، گرمی بہت ہے، تم دریا میں نہا رہی ہو۔ میں بھی ہنس رہی تھی۔ وہ کالی کو گھسیٹ کے اماں سائیں کے سامنے لے گئے۔ اس سپہر کو میرے خامد نے اس کی پٹائی کی۔ اس کے باوجود اس نے مجھ سے آنکھیں لڑاتے ہوئے کہا، کیا دریا کو تمہارے پاس لانے کا صرف یہی ایک طریقہ نہ تھا؟ کالی میرے زندہ خانے سے اچانک غائب ہو گئی۔ ہفتہ بھر بعد مجھے خبر ہوئی کہ اسے خانقاہ کے خاکروب کے بیٹے سے بیاہ دیا گیا تھا۔ میں نے اس کے خلاف اماں سائیں سے شکایت کی۔ انہوں نے مجھے ہی جھاڑ پھیلاتے ہوئے جواب دیا، یہ برابر کا جوڑ ہے، تم ان سے کیسے یہ توقع رکھتی ہو کہ وہ اسے عزت کریں؟ کالی کی یاد نے اتنا ستایا کہ مجھے باقی سبھی لوگوں سے دلی نفرت ہو گئی، خصوصاً چیل کے خلاف جو شاید جانتی تھی کہ جدائی کا میرا زخم کتنا گہرا تھا۔ اپنے خاوند کے طرز عمل کے باوجود میں ان گدوں کے درمیان زندہ سلامت تھی، بلکہ اس کی مشکور کہ اس نے ان کے بجائے میرا انتخاب کیا تھا۔ میری جدوجہد، میرا مقابلہ اب انہی نوکرانیوں سے تھا۔ مکمل بربادی سے بچاؤ صرف اس وجہ سے ممکن ہو سکا تھا کہ میں اس کی منکوحہ تھی۔ اماں سائیں نے مجھے بتایا تھا، جب ایک عورت اپنے خاوند کے بستر پہ قابو پا لیتی ہے تو وہ اس قوت کو جہاں جس پہ چاہے استعمال کر سکتی ہے۔ یہی تو آرٹ تھا۔ پسی ہوئی عورتیں اس آرٹ میں مشتاق ہوتی ہیں۔ اماں سائیں بھی ایسی ہی تھی۔ یہ بات سرگوشیوں میں سنی جاتی تھی کہ وہ اپنے خاوند کی خواہشات کو دل فریب انداز والی کسی پیشہ ور عورت کی طرح پورا کیا کرتی تھی۔ اماں سائیں نے اس وقت اس افواہ کی تصدیق کر دی جب ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا، سبھی عورتیں جانتی ہیں کہ مرد کو جنس کے علاوہ کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی ان کی اکثریت اسے قابو رکھنے میں ناکام رہتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے پیر سائیں کی خوفناک چپ اسے کبھی بھی میرا اسیر نہ ہونے دے گی۔ میں نے جرأت کر کے ان سے پوچھ ہی لیا، میرا خاوند تو مجھ سے ایسی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اماں سائیں نے میری شکایت مسترد کر دی۔ اس کا انداز اس کے مرتبے کے مطابق ہے۔ وہ کوئی عام آدمی تھوڑا ہی ہے، وہ گلی محلے والے عام لوگوں کی طرح ٹاٹر تو نہیں کر سکتا۔ اس کو باتوں اور الفاظ سے نہیں، عمل سے اپنے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس بستر کو استعمال کرنا میرے لیے ممکن نہ رہا تھا، اس پہ میری کوئی حیثیت نہ ہوتی تھی۔ بہرحال اس پہ ہونا بھی میری قبر میں دراڑ کے برابر تھا، اور کالی کے جانے کے بعد میں اس دراڑ کو وسیع تر کرنا چاہتی تھی۔ یہ ان کو جلانے کے لیے ضروری تھا جو اس کا تمسخر اڑایا کرتی تھی۔ اپنا سر بلند رکھے، اپنی دشمنوں کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے، ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹیں لیے میں پیر سائیں کے قدموں پہ خوابگاہ میں داخل ہوتی، لیکن جو ہی عقبی دروازہ بند ہوتا میرا سر جھک جاتا اور ہاتھ گود میں دست بستہ ہو جاتے۔ جب وہ میری طرف بڑھتا تو میں غارت گری کا ایک اور مظاہرہ دیکھنے کے بجائے اپنی آنکھیں بند کر لیتی۔ ایک سپہر میں جائے نماز پہ تھی کہ کالی کالی کی آوازیں آئی۔ میں نماز چھوڑ کے سننے لگی۔ میں یہ جانتی تھی وہ صرف مجھے ملنے آ سکتی تھی۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ قریب آتی گئی اور اس کے ارد گرد کھڑی عورتیں پس منظر میں دھندلاتی گئی۔ کالی کی آنکھیں میری آنکھوں کی طرح بجھی ہوئی تھی۔ اس نے میرے چہرے کے تاثرات کو ایک نظر میں جانچا اور ہنس دی، لیکن کیوں ایسا ہی؟ اس ہنسی کی جگہ جو کبھی معمول باتوں پہ دل کی گہرائیوں سے ابل پڑا کرتی تھی، ایک محض تاثر نے لے لی تھی، جس سے میں جان گئی۔ اگر اس کا خاوند نہ مرد تھا تو پھر وہ اتنا خوفزدہ کیوں دکھائی دے رہی تھی؟ اس کی خاموشی اتنی بلند آہنگ تھی کہ اس نے میری زندگی کے سب ہی خلاف پر کر ڈالے تھے۔ وہ دبلی پتلی لاغر نظر آ رہی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے، جلد خشک اور پھٹی ہوئی تھی۔ وہ لنگڑا رہی تھی اور پاؤں بھی گھسیٹ رہی تھی۔ اس کا ستواں وجود جھک گیا تھا جیسے کشش شکل نے کھینچ ڈالا ہو۔
وہ ہر روز دوپہر کو آتی اور سورج غروب ہونے پہ چلی جاتی۔ اس کی آنکھیں روز بروز جھکتی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ نوکرانیوں نے اس کا تمسخر اڑانا جاری رکھا، لیکن کالی اب کوئی رد عمل نہ دکھاتی تھی۔ ان میں سے ہر کوئی اس کی مشکلات کے بارے میں جانتی تھی، اگر کوئی بے خبر تھا تو وہ میں تھی۔ میں نے ہر جگہ ہر بات سننے کی کوشش کی، لیکن کالی کا راز مجھ پہ نہ کھل سکا۔ میں صرف اتنا جان سکی کہ کالی کا سسر یتیم ہو جانے کے بعد مزار پہ قبریں دھونے کے کام پہ لگ گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ میرے خاوند کے خاصا قریب تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کالی میری بے زبانی کا جواب دے، لیکن میرے خاموش سوالوں کا کوئی جواب نہ آیا۔ تمہاری زندگی میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری آنکھوں نے پوچھا، لیکن وہ چپ رہی۔ ایک روز وہ آئی تو اس کی ایک آنکھ سیاہ تھی، دوسری روز دوسری بھی۔ دن بھر میں جاسوسوں سے چھپتی، اسے اشارے کرتی رہی، یہ کس نے کیا؟ ہر بار وہ سر دوسری طرف کر لیتی، اس امید میں کہ شاید وہ بولے۔ میں نے چیل کی موجودگی میں بڑی بے وقانہ نظروں سے دیکھا، لیکن کالی اپنا چہرہ گندے کپڑوں میں چھپائے چل دی۔ میں نے اپنی روح سے ماورا ہوتے ہوئے اس کی روم میں بسنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب کالی بھی میری طرح بجھ رہی تھی۔ ایک سپہر چیل اور اس جیسی کئی دوسری تیز نگاہوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں سیدھی سرکش درخت کے نیچے ڈیر ہوئی کالی کے پاس جا پہنچی۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں اپنی آواز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ تجھے کیا مشکل درپیش ہے؟ مجھے بتا، میں پیر سائیں کو کہوں گی وہ تیری مدد کریں۔ کالی اس کا نام سنتے ہی جیسے منجمد ہو گئی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، نگاہیں ہمیں جلائے جا رہی تھی۔ کالی چل دی۔ بے خودی کے عالم سے زخم خوردہ حالت میں نکلے ہوئے میں دوسری سمت چلی گئی۔ اس روز کے بعد سے عورتوں نے کالی کا جینا مزید دوبر کر دیا۔ ان کے طنز کے تیر اور ظالمانہ الزامات بدترین ہوتے چلے گئے۔ اس کا نام ہی بدل دیا گیا، اب وہ سب اسے کالی کتیا کہنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ اماں سائیں کو میرے اس سے بات کرنے کی خبر تھی۔ کیا چیل پیر سائیں کو بتائے گی؟ اماں سائیں مجھے پہلے ہی تنبیہ کر چکی تھی کہ تمہارا کسی گھٹیا لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تمہارا خامد اسے کبھی نظر انداز نہ کرے گا۔ لیکن خیریت رہی، کچھ بھی نہ ہوا۔ ایک اور روز جب کالی آسمان کے پار نظریں جمائے بیٹھی تھی، میں دنیا جہاں کو بلائے ایک بار پھر اس سے وعدہ کر رہی تھی، کچھ مجھے ہی بتاؤ، تم کس مسئلے کا شکار ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں اپنے میاں کو نہ بتاؤں گی۔ اس کے چند الفاظ نے میرے دل کے 1000 ٹکڑے کر ڈالے۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا سر جہاں ٹکا تھا، میری قمیض وہاں سے بھیگ گئی۔ کالی کا جہنم میرے جہنم سے کہیں بھیانک تھا۔ عورتیں ہر طرف سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ چیل تو ہم دونوں پہ جھپٹا مارنے کو تھی، پھر ہم تیزی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئیں اور مختلف کاموں کے لیے کھسک گئیں۔ رات ہوئی، صبح آئی، شب و روز ایک دوسرے کو بہا لے جاتے رہے، یہاں تک کہ بہت دن بیت گئے۔ میں کسی اگلے قتل عام کے روح فرسا تصور سے لرزتی کانپتی رہی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ اب تک کسی نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ کیا اسے بتا دیا گیا ہے؟ مجھے سخت تشویش تھی اور میں خوف سے کانپتی رہی۔ اسے کالی اور میرے متعلق خبر کیوں نہ دی؟ وہ تو سب کچھ جانتا تھا، وہ اپنا رد عمل ظاہر کیوں نہیں کر رہا تھا؟ چیل تو کچھ چھپانے والی نہ تھی۔ کالی کی کہانی اور میرے خوف کا گہرا امتزاج میری آنکھوں میں تندور کی خشک لکڑیوں کی طرح جل اٹھا۔ میرے بستر میں خراٹے برتی بلا اور یہ سب کچھ میری نیند کو بگا دینے کے لیے کافی تھا۔ کالی پھر غائب ہو گئی۔ پہلے خبر اڑی کہ وہ علیل تھی، ساتھ ہی یہ کہ وہ حاملہ تھی۔ بچے کا باپ کون تھا؟ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے۔ کوئی فرشتہ تو ہو نہیں سکتا۔ فرشتے کب اس کام کے لیے اترتے تھے؟ وہ ٹھی ٹھی کر کے ہنستے اور کہہ کے لگاتے، اس کا تمسخر اڑاتے اور دل ہی دل میں جلتی رہتی۔ میں نے پھر ماں کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس نے خط تک نہ لکھا تھا، یا اس نے لکھا تھا؟ کالی کی کہانی سے میں اتنا ڈری کہ میں ماں کے وجود اور شفقت کے لیے تڑپنے لگی۔ پھر ایک روز اس نے خود ہی مجھے کہا، میں تمہاری ماں کو آنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا اماں سائیں نے اسے کچھ کہا تھا یا اس نے میرے دل کی بات بوجھ لی؟ میں حیران تھی۔ ماں کی اطلاع ہفتوں گزرے گئے۔ میں نے اسے اب پوچھنے کی جرت کی۔ میں سمجھی وہ اپنا وعدہ بھول گیا ہوگا، اس لیے میں نے اسے یاد دہانی کروائی۔ میں اس کے لیے پیغام بھیجوں گا، اس نے دہرایا۔ ایک اور مہینہ گزر گیا، کچھ بھی نہ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ مجھے دوبارہ پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ پہلی دفعہ بھی یہ خاصا مشکل لگا تھا، پھر مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ اس کا طریقہ کار اذیت ناک تھا، وہ میرا گلا گھونٹ رہا تھا۔ یہ احساس کہ مجھے کسی قسم کے استفسار کی بھی اجازت نہ تھی، مجھے دمے کا مریض بنانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے پھر پوچھنے کی ہمت کی تو اس نے پھر جواب دیا، میں اسے بلاؤں گا۔ یوں مجھ پہ منکشف ہوا کہ وہ تو محض کھیل رہا تھا۔
پہلے وہ مجھے تسلی دے کے پرسکون کرتا اور پھر مجھے انتظار کی دیوانگی اور وحشت کی طرف دھکیل دیتا۔ کالی کی حالت زار کا دکھ ماں کی طرح میری جان کھاتی ہوئی غیر حاضری سے مل کے میرے دل میں رستا ہوا پھوڑا بن گیا۔ صبح سویرے جب میں الماری کھولتی تو میرے دل میں اپنے ملبوسات کے ڈھیر کے خلاف نفرت امڑتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن حکم تھا کہ میں انہیں پہن کے بنی سنوری رہوں۔ دن بھر وہ مجھے کچوکے لگاتے رہتے کہ ماں نے مجھے انہی کے بدلے بیچ ڈالا تھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے مجھے کالی کی یاد اور بھی شدت سے ستاتی، کاش میں وہ سب کچھ اسے دے سکتی۔